अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। जनाब, इस प्रोग्राम में अपने बात करते हैं कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, चाहे मुल्की सियासी सूरत हाल हो, मौशी सूरत हाल हो या समाजी सूरत हाल हो, किसी भी हवाले से कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में तामीरी गुफ्तगू की जाए। और यकीनन जब आप तामीरी गुफ्तगू का ठेका लेते हैं तो बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ही सख्त बातें इसमें कहनी पड़ती हैं, सच्चाई आपके सामने लानी पड़ती है। और मिजाज हमारे इस खित्ते में रहने वाले लोगों का ये है कि हम शायद सच सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये शायद बल्कि यकीनन सच जो है वो हमें सूट बिल्कुल नहीं करता। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी शख्स को किसी चीज़ से एलर्जी हो और अगर उसको वो खिला दी जाए तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, मिजाज उसका ख़राब होने लगता है। तो यही हमारा हाल है, हमें सख्त, बहुत सख्त एलर्जी है सच बोलने और सच सुनने से। अब यकीनन ये बात सुन के बहुत सारे लोगों की तबीयत अभी से बिगड़ना शुरू हो गई होगी। एक ख़बर जो है वो सुबह नज़र से गुजरी, जिसमें मैंने देखा कि इस्लामाबाद में ही गालिबन बता रहे थे कि वो एयरपोर्ट के ऊपर काम करने वाला शख्स था, उसने मुसाफिर जो अपनी फ़्लाइट से चला गया दूसरे मुकाम पर, वो अपना बैग कहीं भूल गया जिसमें कुछ पैसे थे जो उसने उनको लौटा दिए। अब माशाल्लाह हमारे जो न्यूज़ मीडिया में है, जो न्यूज़ बनाने वाले हैं, लफ्ज़ों का इस्तेमाल जानते हैं। ख़बर ये बनी कि फ़लाना मुलाजिम ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि ये हमारा मेयार है क्या आखिर, कि अगर कोई शख्स जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ रहते हुए दूसरों का सामान जो उसके पास रखवाया जाता है बतौर अमानत, अगर वो उसको वापस लौटा रहा है, तो क्या ये कोई ईमानदारी की बहुत बड़ी मिसाल हमने कायम की है? ये कहने पे क्यों मजबूर हूँ? वो इसलिए कि जब दीगर जगहों पर जाने का मौका मिला, जब सफ़र किया, देखा दूसरे ममालिक में, तो वहाँ ये बड़ी आम सी बात समझी जाती है। अगर आप अपनी कोई कीमती चीज़ अगर एयरपोर्ट पे या किसी जगह छोड़ जाएं या गलती से भूल जाएं, तो जो शख्स वहाँ पे काम करता है इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपको लौटाए। एक छोटा सा वाक़या इस तरह हमारे साथ भी पेश आया कि हम अपना बैग एक जगह रखकर भूल गए। जब हम पूरे शहर का चक्कर लगा कर वहाँ पहुँचे तो बैग अपनी जगह पर पड़ा था। उस मुलाजिम ने बैग उठा के हमें वापस दिया। उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया और उसको पैसे देने की भी कोशिश की कि भाई आप ये पैसे रखिए। उसने कहा सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मतलब पैसे किस बात के, ये मेरा काम है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, बहैसियत इंसान ये मेरा फ़र्ज़ है कि अगर आप जो मेरी दुकान पर आएँ या मेरे पास किसी काम से आएँ, अगर आपकी कोई चीज़ मेरे पास रह जाती है तो ये तो वापस लौटाना, ये तो मेरी ज़िम्मेदारी में शामिल है। इस पर शुक्रिया कैसा, ये कौन सी मैंने कोई ऐसी मिसाल कायम कर दी। लेकिन चूँकि हम वापस आते हैं अपनी तरफ, तो हमारा मेयार इतना गिर चुका है, इस हद तक गिर चुका है कि हमें ये छोटी छोटी चीज़ें अब ईमानदारी की मिसालें मालूम होना शुरू हो गई। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो अब प्रोग्राम के अंदर जब मौका मिलता है इस तरह की बातें करते हैं, जैसे मैंने कहा कि सच बोलना और सुनना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारी सेहत के लिए। जैसे मैंने अभी मिसाल देकर समझाया कि कोई अगर शख्स मूंगफली या किसी चीज़ से जिसको एलर्जी है, अगर आप उसको खिलाएंगे तो उसके जिस्म पे एक अजीब सा रिएक्शन होने लगेगा, उसको खारिश भी शुरू हो जाएगी, उसकी तबीयत में बेचैनी भी आ जाएगी। यही हमारा मिजाज है। तो हमारे सामने अगर सच, जैसे मैं इस वक्त आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या बताने की, समझाना तो खैर मेरे ज़िम्मे नहीं है, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बिल्कुल यही हमारा इस वक्त हाल है कि हमारी तबीयत और मिजाज जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। एक चीज़। दूसरा ये कि जनाब और बहुत सारे मामलात हैं, ख़ासतौर पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मईशत के हवाले से भी बात हो रही है और इस तरह की दीगर बातें हो रही हैं। आप सुन रहे हैं यकीनन, इससे सिर्फ सुने और कोशिश करें इसको समझने की। और बाकी मानदा मामलात जो हैं वो हमेशा से ऐसे ही चलते आए हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी एक सवाल किसी ने पूछा कि अगर फ़लाना शख्स आज होता तो इस मुल्क की क्या सूरत हाल होती।
اب یقین مانیں کہ چاہے کوئی بھی شخص ہوتا، کسی بھی حال میں ہوتا، یہ ملک جیسے چل رہا ہے ایسے ہی اس نے چلنا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی، کیونکہ ہمارا مزاج بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور جب خود ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا، پھر ایسے لوگ ہی ہمارے سامنے ہوں گے اور ایسے ہی لوگ ہمیں مسلط ہم پر کر دیے جائیں گے۔ ایک بات جناب، اب بہت سارے دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ معاملات پر گفتگو کی جائے۔ بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، میں زیادہ مطلع نہیں ہوں گا، ان کی طرف جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے اسپانسرز ہیں زیرا پلس، ان کا پیغام آپ تک ضرور دوں گا۔ یہ جو زیرا پلس ہے یہ چائے کا ایک بہترین کمبینیشن ہے، اور یقین کرے کہ جو چائے کا جو مومنٹ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، وہ سارے دن میں شام کے وقت سب سے اچھا وقت سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بڑے کم لوگ ہیں جن کو یہ موقع میسر آتا ہے، لیکن جن کو آتا ہے ان کو اگر اس کو مزید بہتر بنانا ہے تو زیرا پلس چائے کے ساتھ ضرور استعمال کریں۔ چائے کا اس سے بہتر کمبینیشن اور ہو نہیں سکتا۔ تو یہ پیغام ہے ہمارے اسپانسر کا۔ مہمانوں کی طرف بڑھوں گا۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد ظفر خان صاحب، تجزیہ کار ہیں، ہمارے پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، سیاسی نوعیت کے معاملات ان کے ساتھ زیادہ زیر بحث آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سماجی نوعیت کے معاملات پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ میں ظفر بھائی کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ ظفر بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے بڑے ہی خاص مہمان، آپ انہیں بھی ہمارے پروگرامز میں دیکھتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، دیگر معاملات پہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نے انہیں مدعو کا رکھا ہے، جناب اختر آرائی صاحب۔ اور اختر آرائی صاحب آج بڑا خاص دن ہے جناب کا، کیونکہ آج جنم دن بھی ہے، برتھ ڈے بھی ہے، اس کی بھی مبارکباد دیں گے ہماری تمام ٹیم کی جانب سے، پورے اسٹاف کی جانب سے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آج جو ہے اختر بھائی کو وش کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج ان کا دن ہے، تو ان کو برتھ ڈے کی مبارکباد دیں گے۔ بہت بہت آپ کا جنم دن مبارک ہو، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید ہوں گا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، سب کا شکریہ جناب ظفر بھائی، اب میں گفتگو کا آغاز تو سوچ رکھا تھا کہ جو سیاسی نوعیت کے سخت معاملات ہیں اس سے کروں گا، لیکن یہ جو خبر جس کا بھی میں نے حوالہ دیا ہے، چاہوں گا ذرا اس حوالے سے آپ لب کشائی کیجئے، تو یہ بڑا ضروری ہے، سچ بولنا اور سچ سننا۔ بہت زیادہ تنقید کا الحمدللہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بیجا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا چیز ہے۔ میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ دیکھیے، من حیث القوم میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ ہو چکے ہیں، بالکل ایسا ہی، اور بحیثیت مجموعی ہم جو ہے وہ کرپٹ ہیں، بالکل ہے، اور ہمارے یہاں صرف گنتی کے لوگ ہوں گے کہ جو دانستہ اس طرح کے معاملات سے بچتے ہوں کہ کوئی کرپشن میں جو ہے نا وہ انوالو نہ ہوں، ورنہ جس کو موقع نہیں ملتا وہ تو بچا ہوا ہے، بالکل بقیہ جس کو موقع مل جائے ٹاپ ٹو باٹم ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل بلا تخصیص، بالکل ایسا ہی، تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے جو ہے نا اس میں چوکے چھکے لگانے ہی لگانے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اس وقت بس معاملہ یہی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے حال پہ رحم کرے، جی، ہمارے جو ہے نا وہ معاملات کو بہتر کرے، ورنہ آپ دیکھیں کہ آج ہم جو ہے وہ ہم سے بعد جو قومیں آزاد ہوئی ہیں وہ ہم سے آگے کیوں جا رہی ہیں؟ بالکل ایسا، صرف اسی لیے کہ ہم اخلاقی جو دیوالیہ پن ہے جی، اس میں کمی لانے کے بجائے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے ترقی کے بجائے ہمارے جو ہے بڑے اور چھوٹے سبھی بس اسی پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، حصہ بقدر جسہ کے اپنا جو ہے نا وصول کر لو، اور جب تک ملازمت ہے اور جب تک جو ڈیوریشن ہے اپنے پاس جو موقع ہے اس کو اویل کرو، کل کو ورنہ لوگ بولیں گے یار تم نے کیا کیا، تم اس ذمہ داری پہ رہے، تم اس عہدے پہ رہے، تم اس مقام پر رہے، اور اس کے باوجود تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا۔ تو آج یہ ہمارا، آپ دیکھیں کہ یہ عمومی بات ہے جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی انکشاف نہیں کر رہا۔ لفظ قوم کا استعمال کیا، مجھ پہ تو بڑا گراں گزرتا ہے یہ لفظ، میں تو ان کو مجموعہ ایک کہتا ہوں، یا ہجوم آپ اس کو کہہ لیجئے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر وہ ہے۔ مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو ہجوم، ظاہر ہے ہجوم کے اندر تو کوئی توازن نہیں ہوتا، کوئی ترتیب نہیں ہوتی، آپ سگنل پہ 1.5 منٹ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے کھڑا کر کے دکھا دیں ان کو، یہ لوگ جو یہاں پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، 1 منٹ سگنل کے اوپر کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں، ان کی توہین کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ ان کو 1 منٹ کے لیے کیسے پابند کر دیا کہ وہ سگنل پہ کھڑے ہو جائیں۔
میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں ابھی گزشتہ دنوں ترکی گیا. جی جی جی. وہاں ٹرام جو سروس تھی استنبول میں اس کا استعمال کیا, بڑا پسند آیا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یار یہ تو دیکھو کہ ترقی کی کس معراج پر پہنچ گئے, اور یہ تو یورپ ہے پورا. میں نے ان سے کہا کہ جب انگریز پاکستان سے گیا تھا, اس خطے سے گیا تھا, تو مجھے یاد ہے میں بھی اپنے والد کی جو ہے انگلی پکڑ کے اور ایک آدھ مرتبہ جو ہے وہ ٹرام کے اندر میں بیٹھا. اس صدر کے علاقے میں ٹرام اس وقت چلتی تھی, لیکن اب ہم نے وہ بھی ختم کر دی. ہم نے سرکولر ریلوے بھی ختم کر دی, پی آئی اے بھی ہم نے برباد کر دی, اسٹیل مل جو بعد میں بنائی تھی وہ بھی تباہ کر دی. یعنی ہم تو اپنی چیزوں کو ترقی دینے کے بجائے, آگے بڑھنے کے بجائے, آگے بڑھانے کے بجائے ہم ان ساری چیزوں کو برباد کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں. آپ جو ہے وہ اس پہ اعتراض کر رہے تھے, لیکن بات یہی ہے. اور جب تک اس حوالے سے کوئی سنجیدہ فیصلے نہیں ہوں گے, ملک کی باغ ڈور کے حوالے سے, ملک کے اقتدار کے حوالے سے, تو اس وقت تک جو ہے وہ یعنی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور سب سے اہم اور بنیادی نقطہ آج آپ نے اٹھا دیا ہے بالکل ابتدا کے اندر, کہ اب چاہے وہ عدلیہ ہو, مقننہ ہو, ادارے ہوں, سمجھنا عوام ہو, رعایا ہو, جو بھی طبقہ ہو, جو بھی شعبہ ہو, اس سب کے اندر جو ہے نا ہم یہ دیوالیہ پن کا جو ہے نا شکار ہیں. اور جو ہے اس کے اوپر ہم کو جتنی سنجیدگی سے جو ہے توجہ دینی چاہیے اور اس پر جو ہے وہ اس کا نوٹس لینا چاہیے, وہ نہیں ہے ہمارے یہاں. اور نہیں, یہ ظفر بھائی یہ فرمائیے کہ اب میں کیا گلہ کروں, جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ لوگ خود ایسے ہیں کہ جو سگنل پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. مقننہ کی آپ نے بات کی, ایوان میں ایک بل پاس کیا گیا سینٹ کے اندر, وہ یہ تھا کہ جناب مراتے لیں گے وہ تمام حضرات جو چیئرمین سینٹ رہے ہوں گے. اب اس میں بڑے بڑے لوگ جن کو ہم بڑا معتبر سمجھتے تھے, جو آئین اور جمہوریت کے اوپر 2-2 گھنٹے کھڑے ہو کے لیکچر دیا کرتے تھے اور اس کی افادیت کے اوپر ایک سر حاصل گفتگو کیا کرتے تھے, وہ کھڑے ہو کے جی اس بل کی حمایت کے لیے جو لڑ رہے ہیں کہ اس میں ملازم بھی ہوں گے, الاؤنسز بھی ہوں گے, یہ تمام چیز ہوں گی. میں حیران ہوا, سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ کس قدر محروم لوگ ہیں, کس قدر ذہنی پسماندہ لوگ ہیں, کہ کوئی شرم نام کو نہیں ہے کہ جس قوم کا دیوالیہ اس وقت ہونے جا رہا ہے, جو پلان اے بی سی پہ کام کر رہی ہے, لوگ فاقوں مر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے منظر کشی کی تھی جو اس وقت شہر کی صورتحال ہے, میں آگے چل کے بات کروں گا. ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کچھ کر رہا ہوں. میں حیران ہو گیا جب رضا ربانی صاحب جیسے میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, آپ نے نام سینئر پولیٹیشن کا میرے پاس بڑی عزت ہوا جو ہے وہ جب, ہاں, اور میں بھی ان کو انتہائی یعنی احترام دیتا رہا ہوں اور سمجھتا رہا ہوں, لیکن جب یہ بل کی بات آئی ہے تو میں حیران ہو گیا. اگر کوئی اور عام سا کوئی سینیٹر اس طرح کی بات کرتا تو شاید اتنے اچنبے کی بات نہیں ہوتی, لیکن جب ان کی طرف سے بات آئی تو میں نے کہا کہ وہ ملک جس کو یعنی جو دیوالیہ کی دہلیز پہ کھڑا ہوا تھا, جہاں عوام جو ہے 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے, جہاں تعلیم سے محروم ہے, صحت سے محروم ہے, جہاں کا نوجوان جو ہے وہ آپ دیکھیں اپنا گھر بار بیچ کے, اپنی جو ہے وہ مال مویشی بیچ کر, اپنے جیسے تیسے کر کے جو ہے وہ بس اس ملک سے فرار چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے میں اپنا مستقبل بنا لوں, میں اپنا جو ہے نا وہ آگے جو ہے وہ اپنا معاشی لحاظ سے جو ہے وہ جوا کھیل اپنی زندگی کو. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ سینکڑوں نوجوان جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ انسانی اسمگلروں کے ہاتھوں جو ہے وہ یہاں سے گئے, اور جس طرح سے ان کے ساتھ جیسا ہوا ہے. اور اس موقع پر اور ان حالات کے اندر وہ یعنی چیئرمین سینٹ اور وہ سینیٹرز اور وہ لوگ جو ہے اس کا بل پیش کریں, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی پارٹی کو بھی نوٹس لینا چاہیے, اگر ان کے اندر بھی کوئی اس حوالے سے کوئی احساس باقی ہے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے ان کی جگہسائی ہوئی ہے, توہین ہوئی ہے, چاہے وہ آپ کے اوپر لاکھ لوگ باتیں کرتے ہوں, لیکن یہ تو بالکل احساس ثبوت آ گیا ہے کہ جس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا, اس موقع پر کس طرح سے ہوا. تو یہ تو لوگ جو ہے ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی, 6-6 مہینے سے جو ہے وہ تنخواہوں سے محروم ہیں, کس طرح سے گزارا ہو رہا ہے, مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے, کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اپنے بچے بیچ رہے ہیں, کس طرح سے خودکشیاں کر رہے ہیں. اور آپ جو ہے وہ یعنی ابھی بھی جو بجٹ آیا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو بنیادی اشیاء ہیں کہ آٹا اور چاول اور چینی جو ہے اس کی قیمت کو کم کرنے کے لیے
کوئی اقدام نہیں ہے. آپ نے سمجھا سرکاری ملازم ہیں کتنے, بالکل صحیح, اور جو ہے وہ آپ اس میں سے امپلیمنٹ کتنوں پر ہوگا, اور یعنی اس طرح سے جو ہے وہ آپ کس کو جو ہے وہ یعنی بے وقوف بنانا چاہتے ہیں, کن کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں. پوری جو عوام ہے, یعنی آپ اندازہ کریں نا, اس ملک کے اندر کروڑوں مزدور اور مجبور لوگ جو ہے وہ بستے ہیں, جن کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہے. آپ نے ان کے لیے کیا کیا اس بجٹ میں, کیا کیا؟ وہ ٹیکسز کی بھرمار کی ہے, جس کے نتیجے کے اندر جو ہے ان کے لیے اور مشکل پیدا کر دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہے صورتحال جو ہے. اختر بھائی کی طرف آؤں گا. اختر بھائی, موضوع گفتگو جیسے کچھ دیر پہلے سوچا جا رہا تھا کہ کیا ہونا چاہیے, سوال آپ کی طرف رکھتا ہوں. اور یہ بجٹ کی ابھی جیسے بات ہوئی ہے, بڑی عجیب اتفاق کی بات ہے, جتنے عرصے سے بجٹ کے اوپر پروگرامز کر رہے ہیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے, صحت اور تعلیم یکسر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں, ترجیحات میں شامل نہیں ہے, کیونکہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو اس کے بعد تو کوئی بات ہو نہیں سکتی. تو ابھی بھی صورتحال مختلف نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا وہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے اور وہاں پہ اسکولوں کی صورتحال, وہ میرے خیال میں سب سے آخری اس کے اوپر انہوں نے رکھا ہے اپنی ترجیحات میں, کہ پہلے وہ دیگر معاملات کو دیکھ لیا جائے اور پھر آخر میں اگر کہیں موقع مل جائے تو پھر ان کی بھی ریہیبلیٹیشن کا کام ہے, اس کا بھی سلسلہ کہیں شروع کیا جائے گا. باقی آگے کی کہانی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, ذرا فرمائیے. بالکل جی, دیکھیں میں کیونکہ آپ لوگوں نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے, ایون آپ نے سٹارٹ کیا پروگرام تو بڑا زبردست, پھر ظفر بھائی نے بڑی اچھی جو ہے روشنی ڈالی ہے. تو میں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آپ دونوں سے, کہ جو آپ کے خیالات ہیں ایکچولی صورتحال یہی ہے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پورا کمرہ ڈارک ہو اور اس کے اندر ایک روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن اگر آتی ہے, تو آپ اگر سوئے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے کو آنکھیں کھولتا ہے تو وہ صرف اے سی کا ایک وہ LCD نمبر جل رہا ہوتا ہے, تو اس سے بھی روشنی ہوتی ہے. جہاں پر امانت کا, جیسے آپ نے بات کی, جہاں امانت میں خیانت ہوتی ہے, سیلفش لوگ موجود ہیں, یہاں انسانیت کی علامات بہت کم نظر آتی ہے. اور وہاں پر اگر ایک بندہ ایک اپنا فرض پورا کر لے تو وہ ایک مثال بن جاتی ہے, بنانی پڑتی ہے. تو میں اس میں بالکل اس کو میں کرٹیسائز نہیں کرتا, کیونکہ روشنی کے کرن ہے, اگر اس کی تعریف کر دی گئی اس بندے کی, کم از کم دوسرے بھی ایماندار پیدا ہوں. تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا ضروری ہے. آپ کی بات میں اپنا, کیونکہ آپ لوگوں نے بڑی سحر انگیز گفتگو کی اس ٹاپک پہ, اس طرح سے بہت سی باتیں ہیں. تو میں یہ چاہوں گا بجائے ہم بیٹھ کے کرٹیسائز کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں اختر بھائی, تھوڑی قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, یہ کرٹیسزم نہیں ہے, یہ نشاندہی اپنی خامی تعمیری مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہے. مقصد اس کی نیکی کو ضائع کرنا نہیں ہے, یہ سمجھانا مقصد ہے کہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. باقی ہمارے جو شریک گفتگو, یعنی کہ بلکہ جو ہمیں ویورز ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ, اور ہم چاہیں گے یہ پورا پروگرام دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ اس پہ جب تک ڈسکس نہیں کریں گے, آپ جیسے روشنی ڈالی, تب تک ہمیں کیسے پتہ چلے گا جو دنیا میں ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے, ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ کرنا بھی ضروری ہے, مگر اس میں سے پھر سولوشن بھی تلاش کرنا ضروری ہے کہ کیسے کریں. کیونکہ آپ نے اتنی مکمل بات چیت کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض شعور اور سمجھدار جو لوگ ہیں, کم از کم ان کے اندر احساس ہے, ان کو ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے. تو اسی لیے میں نے ایک کرن کی بات کی, ایک روشنی کی بات کی, ایک ایمانداری کا ایکٹ ہوا ہے, تو اس پہ جو اس کی تعریف ہو گئی ہے, اچھی بات ہے, ہو گئی تو اچھی بات ہے. آپ سب کریں, کسی کو راستے کا پتھر بھی ہٹا دینا ایک نیکی ہے, ایک ذمہ داری ہے, حقوق العباد میں آتا ہے. کانٹا ہٹانا ہمارے پر فرض ہے. ہم کوئی احسان نہیں کریں گے کہ ہم نے پتھر ہٹایا, کانٹا ہٹایا, مشکل ہوتی اس شخص کو. ہم دوسروں کا خیال نہیں کرنا جانتے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کے رائٹ کو, یعنی کہ اس کے حق کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے, چاہے وہ چھوٹا سا ہو, یہ سوسائٹی جنت بننا شروع ہوگی. کل کو دوسرے لوگ ہمارے لیے کریں گے. وہ جو کانٹا, وہ تکلیف, ہم کہتے ہیں یہ گڑھا ہے, گٹر کا ڈھکنا ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے گر جائے, مگر کوئی ایسا بندہ آتا ہے, وہ آ کے اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسی نشانی رکھتا ہے کہ کوئی اس میں گر نہ جائے, تو وہ بھی ایک نیکی ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم اگر ہمارے حکمران پالیسی میکرز کچھ نہیں کر پاتے, یا ہمارا سسٹم ہی بگڑا ہوا ہے, احساس نام کی چیز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو لاشوں پہ سیاست ہوتی ہے سر. آپ تو ابھی سر نے, ظفر بھائی نے بات کی کہ جو واقعات ہوئے ہیں, جو بھی
ظاہر ہے جو اس طرح کے غیر قانونی روٹ اختیار کریں گے باہر بھاگنے کا یا جانے کا تو پھر اس کے انجام غلط بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر ہمارے حکمرانوں کی کیا ہے, وہ تو ظفر بھائی نے بات کی, بڑی اچھی باتیں ہوئیں, مگر بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں. ہمیں کچھ نہ کچھ ہوش کے ناخن لینے ہیں. ہم انفرادی طور پہ دیے سے دیا جلتا ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر ایک بہتری کرنے لگ جائیں, آپ اپنی آنے والی نسلوں جو اس کی جو گرومنگ کریں, ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں انٹرنیشنل لینگویج میں, ہم انسان کی ڈیولپمنٹ کریں, جو بچہ آیا ہے جو وہ بہتر ایک انسان بنے. تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیرنٹنگ کی ٹریننگ ہے نہیں ہے, کوئی وہ اپنی نالج اپڈیٹ کرتے نہیں ہیں, اگر کر بھی لیتے ہیں بہت سی چیزیں اچھی بری بعض اوقات آنکھوں سے نظر سے گزرتی ہیں, مگر یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچے کو یا اپنے گھر کا انوائرمنٹ ایسا رکھتے ہیں کہ عجیب قسم کا براڈ اپ کر رہے ہیں. یعنی میں پچھلی دفعہ بھی کہہ رہا تھا, بلنگ سکھا رہے ہیں, بھرم بازی, یعنی کہ اکڑ کے, اور جو اپنے بچے کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو ہیومن رائٹس کا میں تو کہوں گا کہ وہ اس پہ سختی کرتے ہیں, پھر وہ بچہ عادی ہو جاتا ہے. ہمیں ایک مونٹسری کے اندر اور ارلی ایئر ایجوکیشن کے اندر کچھ ایسے طریقے ہیں جس کو ہم فالو نہیں کرتے. پہلے تو گورنمنٹ کے لاء کے مطابق پاکستان میں بھی 5 سال سے چھوٹے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں کرنا چاہیے. اب ہم لفظوں پہ نہیں جاتے, ہم قوانین کے اندر وکیل تو سوچتا ہے الفاظ کا کہ اس کی یہ جو لکھا گیا ہے اس کا ایکچولی مقصد کیا ہے, مگر ہم جو ہیں ایسی قوم ہے کہ ہماری تعلیم کے اندر لسننگ شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہماری سوال کو سمجھنے کی عادت نہیں ڈالی جاتی, آنکھیں بند کر کے چلنے کی عادت ڈالی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم پراپر سمجھیں گے, اس میں یہ ہے کہ بچے جو مونٹسریز یا ارلی ایئر ایجوکیشن کے کنڈر گارڈنس ہوتے ہیں وہ بیسکلی کمیونٹی بیس ہوتے ہیں, کمیونٹی اسکولنگ ہوتی ہے. ہم اس کو پری اسکول کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں, اور میں تو کہتا ہوں کہ مونٹسریز الگ ہونی چاہیے, اسکول میں کے ساتھ ہونی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ وہ نرسریز ہیں, یہ وہ پودے ہیں جن کے بیج بو رہے ہیں. اس کو پورا ایک ایسا انوائرمنٹ دیجئے, میری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اس کو انوائرمنٹ دیجئے کہ اگر اس کو شیڈ چاہیے ایسا چاہیے کہ وہ پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں ہو, کیونکہ ایبزاربنٹ مائنڈ پیریڈ کہلاتا ہے, یہ جاذب دماغ کا ڈیوریشن ہوتا ہے, یہ لرننگ فورس ہے. یہ پیرنٹس کے لیے بڑی یونیک نالج میں دے رہا ہوں جو کہ ایکچولی ہے, گوگل کر لیں پتہ چل جائے گا. اب اس بچے کو نرسری میں ایسی جگہ رکھیں جہاں پر وہ بچہ 7 سال تک بہترین انوائرمنٹ میں رہے. پھر ایک دوسرا کانسیپٹ ہے مکس ایج گروپ کا. مکس ایج گروپ وہ گروپ ہوتا ہے کہ جو مونٹسری, ڈاکٹر ماریا مونٹسری کی ریسرچ کے مطابق دنیا میں چل رہا ہے, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں یہی ہوا ہے. جاپان دیکھ لیں, دوسرے دیکھ لیں, کہ جو بچہ 3 سال میں آیا, جب وہ 1 سال کے بعد چائلڈ سینٹرڈ سسٹم ہے, ایکٹیویٹی بیس ہے, وہ سینئر ہوا تو اس کا دوسرا بیچ پیچھے آ گیا. یہ قانون قدرت ہے, ایک گھر میں ایک بڑا پیدا ہوتا ہے, پھر ایک چھوٹا پیدا ہوتا ہے, پھر اس سے چھوٹا پیدا ہوتا ہے. اگر گھر کی ویلیوز ہمارا کلچر دیکھتا ہے, اس کو کلچر کو دیکھتے ہوئے دوسرا اڈاپٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. افسر بھائی, میں چاہوں گا اس موضوع پہ گفتگو جاری رکھی جائے. 2 الگ الگ چیزیں ہیں, کیونکہ آپ ایجوکیشن اور ان معاملات کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ تو ہونے کی ضرورت ہے ایجوکیشن کے پر. براہ راست اب اس ٹاپک کے پر میں تھوڑا سا اور پیچھے جاؤں گا. ابھی جیسے آپ نے ابتدا میں جس چیز کا تذکرہ کیا, دیکھیے سب سے پہلے آپ نے یہ تو خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ جب تک ہماری تربیت سازی کا عمل نہیں مکمل ہوگا, کیونکہ ابھی تو یہی تعین نہیں ہوا کہ اس کو کرنا کس طرح سے. جو نرسری ہے اس کی جگہ کا ہی تعین نہیں ہوا کہ اسی ہوگی کس مقام پر, پودے لگانا اور پھر درخت اس میں سے بننا, یہ بات کی بات ہے. ہم تو ابھی انہی مراحل سے گزر رہے ہیں جہاں پر ابھی یہ ساری چیزیں جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. دوسری طرف پھر جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ امید کی کرن, بالکل امید کی کرن, میں اس چیز کا قائل ہوں, لیکن میں ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں, میں ہمیشہ یہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے معاملے میں یہ نہیں ہے. ہمارے معاملے میں یہ ہے کہ ہم نے آم کا درخت لگا کر امید رکھی ہے کہ اس میں سے کیلا یا خربوزہ نکل آئے گا. اب آپ بتائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ قانون قدرت یہ ہے کہ ہم جس چیز کا بیج لگائیں گے درخت اسی کا نکلے گا, اور اس میں سے پھل بھی وہی نکلے گا. یہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے. تو یہ کیونکہ ممکن نہیں ہے, اس لیے الحمدللہ مجھے بڑا اس کے اوپر اطمینان ہے کہ ہم لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کوشش کر کے دیکھ لیجئے, کیونکہ ماضی میں ہمارے پاس سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مثالیں موجود ہیں. ہم جیسا جو گروہ یا ہجوم یہاں پر بس رہا ہے,
ایسی دنیا میں لاتعداد قومیں اب تک آ چکی ہیں اور آج ان کے نشانات مٹ چکے ہیں. ہم بھی اسی روش کے اوپر قائم ہیں. ہمارے پاس یقیناً موقع تھا کہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے تھے. لفظ استعمال کر رہا ہوں تھے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اختلاف آپ کا بڑے. تو ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا. اب یقین کیجئے کہ ہمارے پاس کوئی امید اب باقی نہیں ہے. یہ جو جنریشن کے گیپس آئے ہیں نا، جس کے اندر یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے. ایک جنریشن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ آنے والی جنریشن کو تیار کرے. ہم شاید کسی اور کام پہ لگ گئے، ہم شاید پلاٹوں میں لگ گئے، ہم شاید پراپرٹیوں میں لگ گئے، ہم شاید کسی اور کام میں لگ گئے، گاڑیوں میں لگ گئے اور اس میں لگ گئے. جب ہم نے ان کی ترجیحات اپنے آنے والی نسلوں کی یہ سیٹ کر دی تو پھر یہ امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے آم کے درخت میں سے کیلا یا خربوزہ نہیں. میں اگر اجازت دیں، کیونکہ آپ کا بڑا زبردست بات کرتے ہیں اور پھر اتنا مجھے وہ ایک دے دیتے ہیں کہ بہت بڑا پلاٹ ہوتا ہے جس پہ مجھے بات کرنی ہوتی ہے. بیسیکلی یہ ایک ایسا سسٹم ہے، سلسلہ ہے جس میں ایک سیریز آف پروگرام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اصلاح ہوگی معاشرے میں. معاف کی ایک جملہ اور شامل کر دوں گی. بدقسمتی سے جو پروگرام ہے یہ اسی لیے کم لوگوں میں پسند کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں سیدھی بات کی جاتی ہے اور یہی موضوع زیر بحث. بالکل ایسے مارننگ شو پہ لوگ سوئچ کر جاتے ہیں. ٹک ٹاک والے اور اگر میں ان لوگوں کو بلا کر بٹھاؤں اور یہاں پر اور یہاں محفل سجاؤں ناچ گانے کی، آپ یقین کریں میں سب سے زیادہ مقبول اینکر بھی میں ہی ہوں گا. بالکل یہی میں کہنے والا تھا. ایسے مارننگ شو چل رہے ہیں جہاں پر ڈانس بھی ہوتے ہیں اور بہت کچھ یہی ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں مختصر جواب دیتا ہوں آپ کے جملوں سے. دیکھیں میں ایک بات کر رہا تھا نرسریز کی. جی. ایک تو نرسری لفظ بھی ہے، پری نرسری، نرسری کلاس، اس کا مقصد یہ ہے. میں ایک کانسیپٹ دے رہا ہوں، یہ سمجھنے کی بات ہے. دوسری طرف آپ نے بات کی تھی کہ جی ہم آم کا درخت لگائیں اور اس میں سے ہم کیلے کا یا نیم کا یا نیم کے درخت کو لگا کے ہم آم کی توقع کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کسی حد تک. ہمیں اسٹیپس کرنے پڑیں گے. پہلی تو ہماری اپ کمنگ جنریشن کے لیے کام کرنا ہے. وہ جو میں پہلے مرحلے میں بات کر رہا تھا، بات میری مکمل نہیں تھی مگر بات سمجھدار سمجھ گئے کہ اس کو الگ کمیونٹی لیول پہ چھوٹی چھوٹی جگہ پر پیرنٹس انوالو ہوں اور وہ ایک چھوٹی چھوٹی نرسری مونٹسریز بنائیں. بچے کو دور نہ بھیجیں، کسی اسکول میں ایڈمیشن ونس نہ کرائیں، وہاں جب جائیں تو کلاس 1 کے لیے تیار کریں بچے کو. بچہ ایبزاربنٹ مائنڈ پیریڈ کے اندر اپنے اس ایک سیف انوائرمنٹ میں رکھے. جب وہ پودا نکل آئے اور بڑا ہو جائے تو پھر جا کے اس کو جا کے کسی جگہ پر لگا دیں، مینس کے بڑے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں. وہ جو کانسیپٹ میں دے رہا تھا کہ وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ مکس ایج گروپ کا کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ میں بتا دوں. یہ لوگ سمجھتے نہیں، آج سمجھ جائیں اگر کسی نے سننا ہے تو. سر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بڑے 2-3 بہن بھائی آداب، عرض ہے، سلام، اٹھ کے اپنے کام کرنا، تو چھوٹا جو آئے گا نا ریسیپشن میں، جو 3 سال کا اس میں آئے گا تو وہ بھی بڑوں کو دیکھے گا، گھر کا انوائرمنٹ دیکھے گا تو وہ بھی وہی کرے گا. پوائنٹ نوٹ کیجئے گا میری بات کہنے. تو کلاس روم کے اندر مکس ایج گروپ ہوتا ہے دنیا بھر میں کہ 3 کلاسز کے لیول کے بچے ایک ہی جگہ ہوتے ہیں. یہاں یہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے آگے جانے دی پیوند کاری پہ. اب ہمیں سرجیکل آپریشن کی ضرورت ہے. کوئک بالکل بتاتا ہوں کہ اب کیا ہے کہ ہمیں بڑے لوگوں کے لیے، ایڈلٹ کے لیے وہی بات ہے کہ ہمیں پیوند کاری کرنی پڑے گی. ہمیں بھی سیدھا کرنے کے لیے کچھ حکمت عملی اڈاپٹ کرنی پڑے گی اس کے لیے، کیونکہ وقت کم ہے ورنہ پروپوزل میرے پاس ہے. میں اس کے اوپر پھر کبھی ضرور بات کروں گا. میں ذرا دوبارہ سے آؤں گا ظفر بھائی کی طرف، ذرا شامل گفتگو کروں گا. ابھی جیسے آپ نے کہی نا، میں ایک چیز اور اس کی نشاندہی، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو. یہ جو ذمہ داری آپ نے کہا نا کہ نرسری جو گھر کی بات ہے، یہ بات بالکل درست ہے. میں نے کچھ دیر پہلے ایک تذکرہ کیا کہ جنریشنز کا گیپ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ باپ اگر گاڑی چلاتے ہوئے ہاتھ نکال کے اگر باہر پھینکے گا نا، تو میں ایسے باپ کے آگے امید نہیں رکھوں گا کہ اس کی اولاد نکل کے جو ہے وہ ارسطو بنے گی یا علامہ اقبال جیسے لوگ پیدا ہوں گے. نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے تو میں مشورہ ان کو یہ دیتا ہوں کہ خدا را اپنی صحبت سے اپنے بچوں کو دور کرے، ایسے معاشرے کے اندر بھیج دیں جہاں پر یہ اخلاقیات سکھائی جاتی ہوں. تو جب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان کی اولادیں پھر وہی نکلیں گی جو اس وقت نکل کر آ رہی ہیں. جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اسی کی نمائندگی کر رہے ہیں. ظفر بھائی کی طرف آتا ہوں. ظفر بھائی ذرا اس موضوع کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتے ہیں. اب اخلاقی ذمہ داریاں یہ وہ ساری اب تو بڑی بے معنی سی باتیں ہمیں لگتی ہیں. ابھی سمجھانا بھی ایسا لگتا ہے کہ الفاظوں اور وقت کا ضیاع ہے، محض الفاظ کی جگالی اور وقت کو پورا کرنے والی بات ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے ابھی اختر بھائی نے کہا کہ امید رکھی جائے،
تو پہلے تو میں آپ سے چاہوں گا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، کیونکہ یہ جو ابھی ان حالیہ دنوں میں جو واقعات پیش آئے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم سماجی طور پہ تو تباہ تھے ہی، ذہنی طور پہ کس حد تک پسماندہ ہیں۔ ایک بڑے مشہور و معروف بزنس مین، ابھی کچھ دیر پہلے میں بتا رہا تھا کسی کو، وہ سوشل میڈیا پہ آج کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، ادھر وہ سب مرین کے اندر، آپ کو پتہ ہے ابھی خبروں میں عالمی ذرائع ابلاغ پہ، ہماری تو ترجیحات میں مویشی منڈی اور یہ ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں ذرائع ابلاغ پہ یہ خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ ایک جو گروہ ہے وہ سب مرین کے ذریعے ٹائٹینک کا جو ملبہ جہاں پر ہے اس کو دیکھنے کے لیے گیا اور اس کے بعد لاپتہ ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہماری سوچ ایسی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ شروع ہو گئے کہ جناب اس میں جو پاکستانی تھے وہ بڑے امیر تھے، پیسے کا ضیاع اور نہ جانے کس کس قسم کی بات ہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے اپنے جو ساتھی ہیں ان سے یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کتنے مشہور بزنس مین ہیں، کتنے اسٹیبلش اور کتنے قابل آدمی ہیں، ان کی قابلیت کے حوالے سے تو ان کو شاید نہیں پتہ، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ پاکستان میں ان کی کیا کنٹریبیوشن رہی اس فیملی کی اور کیا کچھ بالکل ان تمام چیزوں سے آ رہی ہیں، اور جناب پیسے کا ضیاع نہ جانے کیا کیا۔ تو یہ ہماری ذہنی پسماندگی کا عالم ہے، بجائے کہ ہم اس کے کہ ہم ان کی خیر کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ خیریت کے واپس لے کر آئے، ہم ابھی سے اس بحث میں پڑ گئے جی پیسہ ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میں کیا امید رکھوں، یہ تو فرمائیے۔ نہیں، دونوں ہی باتیں ہیں، لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے وہ بچ جائیں اور جو ہے ریسکیو ہو جائیں، اچھا ساتھ یہ بھی ہے کہ اچھا اتنے بھی امیر ترین پاکستانی ہیں کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ کروز لے کر اور وہ میرین کے ذریعے سے اور وہ وہاں، اور کتنے انہوں نے جو ہے کروڑ ڈالر جو ہے وہ دیے ہیں اس کے لیے، وہ داؤد صاحب وہ اینگرو کے کوئی جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں کیا ہیں، اور ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہے، تو دونوں ہی ملا جلا یہ رجحان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اچھا ہے تو یہ نا کہ پاکستانی جو قوم ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہے بڑی ٹیلنٹڈ قوم، بہت باصلاحیت قوم۔ ٹیلنٹڈ تو میں شیطان کو بھی سمجھتا ہوں بہت ٹیلنٹڈ ہے، ہاں نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، یعنی آپ دیکھیں کہ جو یعنی اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے اور جو ہے وہاں پر وہی دعویٰ کر دے کہ یہ انسان تو جو ہے وہ جا کے تو اس کا مسئلہ ہے کہ یہ جو ٹیلنٹ ہے اگر صحیح جگہ صرف نہ ہو تو پھر تباہی لے کر میں اسی پر آ رہا تھا کہ دیکھیں ٹیلنٹ ہونے کے بعد پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ رائٹ وے پہ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، یا یہ رانگ اس کے اوپر جا رہا ہے۔ اچھا ہم ہر چیز کی جگاڑ کرتے ہیں، ہم ہر چیز کا توڑ نکالتے ہیں، ہم خود جو ہے کوئی چیز تخلیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم خرابیاں جو ہے نا وہ تو یعنی اب زیادہ پیدا کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ جو ایک تعمیر والا جو معاملہ ہے نا، اچھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ دونوں طرف کی باتیں، یعنی یہ کہ جیسے جو ہے حکمراں ہوں گے، جیسی اشرافیہ ہوگی ویسی عوام ہوگی، اور جیسی عوام ہوگی ویسے ہی اس کے حکمراں ہوں گے، تو یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے۔ تو اسی حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے، بہت باصلاحیت قوم ہے، اللہ پاک نے ہمیں سارے موسم دیے ہیں، سارے پھل دیے ہیں، ساری زمین، پوری جو خطہ زمین ہے اس کے اندر جو جو مقامات ہو سکتے ہیں، اگر صحرا ہیں تو صحرا بھی ہمارے ہاں سب سے بڑے، اگر پہاڑ ہے تو پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سب سے بڑی ہمارے پاس ہیں، اگر سرد ترین مقام ہے تو سب سے سرد ترین مقام بھی ہمارے پاس ہے، اگر گرم ترین مقام ہے تو سب سے گرم ترین مقام بھی ہمارے پاس ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں ہر مہینے ہمارے ٹھیلے پر پھل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں یہ ورائٹی اور یہ نہیں ہے، یہ کوالٹی، اور پھر جو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا، نو ڈاؤٹ، لیکن کیا ہے کہ ہمیں حکمراں جو ہے نا وہ اس پورے 75 سالوں کے اندر، میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، بڑی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ رہے بغیر پھر اب سمجھ لیں وہ نہیں ہوگا، یہ ہماری یہ خام خیالی میں اس کو کہتا ہوں، ہم لوگوں کو اس سحر میں مبتلا کر دیا گیا کہ ہمارے پاس دنیا کے عظیم ترین پہاڑ اور چونے کا پتھر اور فلانا پتھر، 500 سال کی گیس، ان بے وقوفیوں میں ہم نے اپنا، مجھے معاف کیجیے گا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہماری معاشرتی علوم کی کتاب میں لگایا گیا، لکھ کر یہ ڈال دیا گیا کہ ہمارے پاس 500 سال کی گیس، باقی یہ 70 سال میں آپ گیس کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں دنیا کے آگے، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، سچی بات ہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب میں نے ترقی یافتہ جو ترقی کی جو 7ویں آسمان پہ جو قومیں ہیں جب ان کا مطالعہ کیا، یہ ان ملکوں کی طرف دیکھا، نہ وہاں پہ دنیا کے عظیم ترین پہاڑ تھے، نہ ان کے پاس کوئی یہ 4 موسم تھے، نہ ان کے پاس کوئی آم اگ رہا تھا، نہ ان کے پاس پھل اگ رہے تھے، لیکن وہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بنا۔ مثال ایک اس کی جاپان کی ہے،
ان کی جو جی ڈی پی ہے اس میں کنٹریبیوشن کوموڈیٹیز کی بالکل بھی نہیں ہے. سارا سروس سیکٹر جو لوگ محنت کرتے ہیں اس کا سارا اس میں. تو میں جب یہ بات اپنے بچوں کو بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ہم تو معاشرتی علوم کی جو درسی کتاب ابھی اختر بھائی سے پوچھوں گا جو پڑھایا گیا اس میں تو یہ لکھا تھا. تو ترقی کی جو ضامن ہوتی ہیں چیزیں وہ تو چونے کا پتھر ہوتا ہے, وہ تو چاول ہوتا ہے, وہ تو کپاس ہوتا ہے. تو یہ قومیں کیسے ترقی کر سکتی ہیں کہ جن کے پاس نہ چاول تھا نہ کپاس تھا؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہم تو جرنل کے اوپر جب ہم بناتے تھے تو تھیلیاں بھر بھر کے دالیں چپکاتے تھے کہ یہ پاکستان میں اگتی ہیں, ہم فخر سے اس کے آگے لکھتے تھے. اب حال یہ ہے کہ ہم $8 بلین خرچ کر چکے ہیں دالیں منگانے کے اوپر اور سبزیاں منگانے پہ. جی دیکھیں, میں آپ کی یعنی یہی جو بات ہے نا, میں اسی پر پہنچ گیا تھا کہ دیکھیں اس ملک کے اندر جاپان میں کچھ نہیں ہے لیکن وہ ترقی کی معراج پہ پہنچ گئے. ہمارے ہاں سب کچھ ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بالکل. ظفر بھائی وقت ختم ہو گیا, بڑی دلچسپ گفتگو میں چاہتا ہوں اس کے اوپر جو ہے میں ظفر بھائی کی آپ کی اسی بات سے میں 3-4 جملے بولوں گا. جاپان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ وہی کہ 7 سے 8 سال تک 3 کلاس تک تربیت صرف ہوتی ہے. ایسا ہی جو میں ذکر کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, بالکل ایسا ہی. اور اس کے بعد پھر وہ قوم بنی اور ان کا جو آئٹم بم وہاں یوز ہوا, انہوں نے پھر دیکھیں کہ کیا بن کے بیٹھ گئے. ہمارے ملک میں آپ ہی کی بات کا دوسرا جملہ ہے کہ معدنیات اتنی زیادہ ہیں کہ نمک سے لے کے, یونیک نمک سے لے کے گولڈ مائنز ہیں ہمارے پاس. کیا ہمارے ہاتھ میں ہے؟ کیا ہم نے دے دی آؤٹ سورس؟ جب ہم اس لائق ہی نہیں ہیں, قابل ہی نہیں ہیں, تو لہٰذا اب ایک ہی امید کی کرن ہے کہ ہمیں انفرادی طور پہ وہ جاپان کے فارمولے پہ اپنی آنے والی قوم کو, ان بچوں کو الگ سے کر کے اس کی تربیت کرنی ہے, اور پھر اس کو جو ہے مزید جو ہے ہم نے بڑے لوگوں کے لیے بھی ہم نے کچھ پیوند کاری کرنی ہے تاکہ ان کو بھی سیدھا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تبھی ہم ایک قوم بن پائیں گے. کم از کم ہم ابتدا یہاں سے کریں, حکمرانوں سے ہمیں, پالیسی میکر سے ہمیں, یا تمام ان لوگوں سے ہمیں فی الحال اتنی زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے. بہت شکریہ جناب اختر آرائیں صاحب اور جناب ظفر بھائی. معاملہ ایسا ہے, موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر بولتے چلے جائیں. میرے خیال میں وقت کی جو وہ کمی ہمیشہ سے رہے گی اور یہ ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ آگے چل کے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی جائے, کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے, یہ موضوع ایسا ہے, یقیناً بڑا تلخ ہے, کیونکہ اس کو سننا اور سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں بہت زیادہ گراں گزریں گی لوگوں کو, لیکن یہ بات سچ کی ہے اور یہ کہنا ضروری ہے, کیونکہ اگر اصلاح ہمیں اپنی کرنی ہے تو اب شاید وہ وقت ہے کہ ہمیں اس طرح کی جو سخت اور مشکل گفتگو ہے اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور کانوں کو اپنے زحمت بھی دینی ہوگی کہ اس طرح کی گفتگو کو سنیں. میں دونوں معزز مہمانوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے اور شامل گفتگو رہے. جناب اس کے علاوہ اور دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جائے گی, کیونکہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے چائے کے لیے میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ ہماری چائے جو وہ بھجوا دی جائے. زیرا پلس ہمارے پاس ہے اور یہ ہمارے اسپانسر بھی ہیں اور ہمارا پسندیدہ بسکٹ بھی ہے. مہمانوں کی تواضع سے کی جائے گی اور اپنے چائے کے اگر ٹائم کو, ٹی ٹائم کو اگر بہترین آپ نے ٹائم بنانا ہے دن کا, تو اس کے لیے زیرا پلس بہت ضروری ہے. چائے کے ساتھ اس کا ضرور خیال رکھیے. بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.